बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर अब पाकिस्तान का हिस्सा, वही कश्मीर जिसको भारत ने ठीक 1 साल पहले अपने जबर के तौर पर भारत का हिस्सा बना डाला और कश्मीर पर जुल्म की इंतहा कर डाली। एक साल से वादी में कर्फ्यू और समाजी राब्ता मुनक़ता और जुल्म की इंतहा हो चुकी है, जो एक दिन तो क्या 1 घंटे भी कम न हुई। भारतीय हठधर्मी के पेश नज़र ही हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ने के बाद ही पाकिस्तान ने भी आज मुत्तफ़िक़ा तौर पर मकबूजा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख, वही लद्दाख जिसमें चीन ने भारत को बेचैन किया, इन तीनों इलाकों को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर लिया। अब हुकूमत का अगला लाहे-अमल क्या होगा कि इस कामयाबी के बाद अगले मरहले में पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा। इसके अलावा अपोजिशन की आइंदा पॉलिसीज के बारे में भी बात होगी। अपोजिशन ने पहले आप की पॉलिसी भी अपना ली है। अब APC की क़यादत को ही ले लीजिए, शहबाज बिलावल को क़यादत की दरख्वास्त करते हैं। क्या वजह है कि शहबाज शरीफ आगे आना भी चाहते हैं और पीछे भी हट रहे हैं? दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? इसी बारे में बात करने के लिए JUI-FE के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब, APC पे बाद में बात करते हैं, पहले बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान के हालिया इक़दाम की। पाकिस्तान के नक्शे में मकबूजा कश्मीर को शामिल करना, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान को भी पाकिस्तान का हिस्सा करार देना और फिर यह कहना कि यही नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। JUI-FE पाकिस्तानी हुकूमत के इस इक़दाम को किस नज़र से देखती है और आप क्या समझते हैं कि सिफारती महाज पर यह कितनी बड़ी कामयाबी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया असर भाई। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि कश्मीर का मसला इतना पेचीदा गंभीर है कि हमारे यहाँ अब ज़रबुल मसल बन चुका है कि अगर कोई मसला हल ना हो सके तो उसे कहते हैं कि जनाब क्या ये कश्मीर का मसला है। बुनियादी तौर पर कश्मीर में इस वक्त जो मजलूम हमारे कश्मीरी भाई हैं, पाकिस्तानी, वो ही अपना आखिरी सहारा अल्लाह के बाद जो है वो जानते हैं और उसके लिए कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने कभी भी कश्मीर के हवाले से उस अंदाज में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। यकीनन कल का दिन, आज का दिन या किसी भी दिन मनाने से या 1 मिनट की खामोशी से वो तमाम तर मसाइल मुश्किलात जो कश्मीरियों को दरपेश है उनका मदावा नहीं हो सकता। यानी 1 मिनट खामोश रहकर क्या हम मुकम्मल खामोशी का रिहर्सल करते जा रहे हैं? और 1 साल गुजर चुका है और 1 साल के अंदर जो सूरत हाल सामने आई है उसमें यकीनन हम अपने उन कश्मीरी भाइयों को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश होती है और उस करारदाद में वाज़ेह तौर पर उस आर्टिकल का हवाला दिया जाता है जिसको ख़त्म करके कश्मीर की मौजूदा हैसियत को ख़त्म करके उसे भारत में ज़म करने का फ़ैसला किया गया था। लेकिन अजीब बात है कि ऐन उस वक़्त जब करारदाद पेश हो रही होती है उस वक़्त नादीदा क़ुव्वतों की जानिब से उसको पता नहीं किस अंदाज में उस शिक को निकाल दिया जाता है और वो किस लिए, ये तो अब तक पता नहीं चल सका। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमें संजीदगी का मुजाहरा करना होगा और 1 साल के बाद सिर्फ अगर हमारे इमरान खान साहब जो है वो इस अंदाज में सिर्फ एक नक्शे के अंदर तरमीम करके और उस तरमीम का जवाब देने की हवाले से खुशफहम है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अजीब सी बात होगी और दुनिया के सामने एक मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात सामने लाई जाएगी। कल जो है वो फ़लस्तीन के हवाले से अगर एक नक्शा बनाया जाए तो क्या फ़लस्तीन की आज़ादी इसी से मुमकिन हो सकेगी? अब साहब ये तो हो गया कश्मीर पे आपका मौक़िफ़। माजी में अब साहब ये तो कश्मीर पे आपका मौक़िफ़ आ गया, बिल्कुल आपका जो आपकी जमात का मौक़िफ़ आपने सामने रखा। अब चलते हैं ज़रा अपोजिशन की बात करते हैं। आप पिछले भी प्रोग्राम में आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि मोमन एक फ्राक से बार बार नहीं डसा जाता। तो अब मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इन्हें वो बिल मंजूर करवाने में और दीगर मामलात में हुकूमत की मुआवनत नहीं करनी चाहिए थी, सहूलतकार नहीं बनना चाहिए था। अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी कह दिया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत की सहूलतकार है। तो क्या आप समझते हैं वाकई ये दोनों सियासी जमातें सहूलतकार हैं और मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास शुरू होने से पहले ही फिर आप लोगों के साथ ये हाथ हो गया? देखिए, इस हवाले से तो यकीनन हैदरी साहब ने, मौलाना साहब ने और असद महमूद भाई ने जिस अंदाज में बात की है वो तो रिकॉर्ड पर है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो कल के एक बहुत बड़े इंटरव्यू जो हमारे मोहतरम
جو انتہائی صاف گو ہیں اور سچے ہیں جناب خاقان عباسی صاحب، جو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں نجی ٹی وی کو دیا ہے، اس میں تو انہوں نے واضح طور پر ایک این او سی کے حوالے سے بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی اس حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد نہیں کرنا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنا وقت پورا کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو این او سی دی گئی ہے، یہ کیا کسی این او سی کے بدلے میں دی گئی ہے، اور جو صورتحال سامنے ہے اس میں ہم بالکل واضح طور پر گلہ شکوے سے بڑھ کر ہم یہ شکایت کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور خصوصاً ان کے قائدین نے اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ نہ صرف ہاتھ کیا، بلکہ خود جناب زرداری صاحب، جناب نواز شریف صاحب جب وہ صحت کے حوالے سے باہر نکلے تھے، مولانا سے ملاقات میں ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں 15 ملین مارچ کے بعد ہم میدان میں نکلے اور ہمیں کہا گیا جناب شہباز شریف کی بات ہم چیلنج کرتے ہیں، یہ ریکارڈ پر ہے کہ ہم نے فیصلہ نومبر میں کیا ہے، ہم نے 2 بار اپنی تاریخیں آگے کر کے 31 اکتوبر رکھ کر کہا کہ یہ تو آپ نے بتا دیا تھا، بالکل مولانا صاحب یہ آپ نے بتا دیا تھا، مولانا صاحب یہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا۔ میں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا، یہ جو اب یہ 3 4 5 6 دن پہلے آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں این آر او کے حوالے سے جو بات تھی، اب شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں دے رہے، این آر او نہیں لے رہا، اب این او سی کی بات ہے۔ این او سی یہ دی جا رہی ہے کہ 5 سال تک آپ جس طرح بھی وہ بیٹھے رہے، اور اس کے بدلے میں میاں صاحب کو جس انداز میں یہاں سے بھیجا گیا تھا، یقیناً اس پہ ابھی تک وہ سوالیہ نشانات ہیں، اور جناب ڈاکٹر عدنان صاحب نے جو کرشمہ دکھایا تھا میڈیکل کے حوالے سے، یقیناً اس سے استفادہ کرنا چاہیے ملک، اور اس کورونا میں بھی بجائے اس کی کوئی اور مشیر صحت بناتے، عمران خان صاحب اس کو بناتے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف عمران خان کو ماموں بنایا، بلکہ ماموں بنانے میں انہوں نے خود ان کے اپنے شوکت خانم اسپتال وغیرہ اس کی تمام لیبارٹریز اور محکمہ صحت کیا مولانا، کیا اب آپ کی جماعت اور اب آپ کی جماعت کیا اب ان کے ساتھ متحدہ اپوزیشن میں جائے گی ان حالات میں؟ دیکھیے ہم تو یقیناً ہماری کوشش و کاوش ہے، اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بھی مولانا صاحب کراچی گئے، بلاول صاحب سے ملے، زرداری صاحب سے ملے، پھر لاہور آئے، پھر اس طریقے سے، حالانکہ اس سے پہلے بلاول صاحب جو ہے وہ آئے تھے لاہور اور 10 دن بیٹھے رہے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہماری کوشش اور کاوش تب بھی ہے، لیکن یقیناً ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جس ٹرک کے بتی کے پیچھے وہ ہمیں لگا رہے ہیں، کیا اس میں وہ خود سنجیدہ ہے؟ اور ہماری جماعت اس حوالے سے اپنی جو ادارے ہیں، ہمارے شورا ہے اور دیگر ہمارے عاملہ ہے، ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس میں بیٹھ کر ہم فیصلہ کریں گے۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں یا جے یو آئی فے کی نظر میں شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تھپکی کیوں دے رہے ہیں؟ خود کیوں نہیں آگے آ رہے؟ انہیں قیادت کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس لیے کہ انہوں نے بر وقت بلاول صاحب نے ایک ایسی بات کی کہ اگر وہ اس پہ خاموش رہتے، اور کل اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ رہبر کمیٹی کے سپرد کیا جائے، اصل میں عید الاضحیٰ اور اس کے بعد پھر محرم ہے، پھر رہبر کمیٹی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں بھی کمیٹیوں کے سپرد معاملات کیے جائیں گے یا ایک دوسرے کے کندھے پہ تھپکی رکھ کر کے آپ آگے بڑھیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حوالے سے وہ سنجیدہ نہیں ہے، اور اگر وہ سنجیدہ نہیں ہے تو یقیناً جمعیت علماء اسلام نے جس انداز میں اپنے لاکھوں ورکروں کو، اور جس انداز میں وہ لوگ جو ہمارے بلوچستان سرحد اور دیگر سندھ کے علاقوں میں رہتے ہیں جو مفلوق الحال ہیں، انہوں نے اپنی چیزیں بیچ کر، موٹر سائیکل بیچ کر، اپنی جانور بیچ کر جس انداز میں قربانی دے کر آ کر بیٹھ گئے تھے، اس وقت جو صورتحال سامنے آئی تھی یقیناً اس کا ہمیں احساس بھی ہے، اور ایسی صورتحال ہم دہرانے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، اور ہم دیکھیں گے، لیکن ہم اس کو بھی اپنے ذمہ نہیں لیتے کہ جناب کسی بھی اتحاد کے حوالے سے ہم رخ نہ ڈالیں گے۔ ہماری جماعت پارٹی بیٹھے گی، ان تمام عوامل پہ غور کرے گی اور ان سے حتمی بات کی جائے گی، اور ہمیں توقع ہے کہ اس بار وہ اس انداز کو جو ہے وہ ترک کر لیں گے اور اپنے معاملات کے حوالے سے مصالحت کے لیے مصلحت کا وہ شکار نہیں ہوں گے۔
کیا شہباز شریف جو ہے انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے ڈیل کی ہے یا بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, وہ بھی کچھ مانگ رہے ہیں, وہ بھی کوئی NOC چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جناب, ہم تو میدان عمل کی بات کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بلاول صاحب نے جنوری کی بات کی اور یہ ریکارڈ پر ہے, آپ کے پاس فوٹیج موجود ہے, اور جناب شہباز شریف صاحب نے نومبر کی بات کی. 31 اکتوبر کو ہم نکلے, نومبر کو ہی ہم پہنچے, لیکن ہمیں اس وقت خیال نہیں آیا. لیکن اب پتہ نہیں چل رہا کہ اس نومبر کی بات کی جا رہی ہے. بہرحال اس وقت جو ریکارڈ کی بات ہے تو اس وقت پیپلز پارٹی اور بلاول جو ہے وہ اس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن جو پہلو تہی دوسری جانب سے کی جا رہی ہے اس کے جانب ہم نے بل تو دونوں نے منظور کروایا ہے نا. وہ ایک بل دو بل جس پہ مولانا صاحب ناراض ہیں, مولانا صاحب کے صاحبزادے ناراض ہیں, عبدالغفور حیدری صاحب ناراض ہیں, وہ بل تو دونوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مشترکہ طور پر منظور کروائے ہیں. تو کیا پھر ان دونوں کی آپس میں مشاورت نہیں ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے مسائل اور مشکلات تقریباً ملتے جلتے ہیں, اور دونوں کی مجبوریاں بھی ہے, یہ دنیا کو کے سامنے علم ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے جب پہلی PC بلائی گئی تھی تو اس وقت جناب زرداری صاحب نے انکار کیا تھا. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب نے اس کے بعد جب بلائی گئی تو پھر نواز شریف صاحب نے انکار کیا. یعنی ان اپنے معاملات کے حوالے سے اگر وہ ہمارے کندھے پر یا JUI کے کندھے پر اس طرح بندوق رکھ کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں انہیں مایوسی ہوگی. اور ہمارے ورکر ہمارے خلیج برقرار رہتی دکھائی دے رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب فون کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو, قومی مشاورتی کونسل میں کشمیر کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں. مولانا فضل الرحمان انکار کر دیتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی آج کے اجلاس میں موجود تھے, JUI فے نہیں تھی. تو کیا آنے والے دنوں میں APC متحد ہو جائے گی؟ یہ جو وزراء, حکومتی وزراء ہیں, وہ موقف رکھتے ہیں کہ ان کا اپنا اتحاد قائم نہیں رہے گا, APC تو دور کی بات. دیکھیے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر APC بلائی جاتی, وقت پر بلایا جاتا, اور اس وقت جو ہے نا یہ معاملات کو طے کیے جاتے, اور APC اگر آپ بلاتے ہیں تو کسی لائے عمل کے لیے بلاتے ہیں, اور کسی کے دعوت پر یا کسی ادارے کے کہنے پر اگر شہباز شریف صاحب ایک فون کر کے کسی کو اسی لائن پہ لانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ اگر APC آپ بلاتے ہیں, رہبر کمیٹی بلاتے ہیں اور لائے عمل طے کرتے ہیں, اور اس سے پہلے جناب خاقان عباسی صاحب برملا جو ہے وہ میڈیا میں یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم تو نہ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, نہ اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں, نہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ بتائیے کہ اگر APC ہو بھی جائے تو اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ اگر APC کا مقصد ہی کسی آئندہ مستقبل کے لائے عمل کا ہوگا تو پھر مستقبل کا لائے عمل اگر اس طریقے سے پہلے ہی قوم کے سامنے رکھا جائے, بڑی اچھی بات کی, انہوں نے اپنی سچائی کا اظہار کیا, وہ صاف گو آدمی ہے. لیکن ہمارے لیے انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ اگر وہ پہلے سے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے, حکومت کے خلاف نہیں جائیں گے, تو پھر APC کا کہنا, دھوکہ دینا, یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی. تو پھر کیا اب بھی ان تمام حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ چاہیں گے کہ APC ہو اور اس کا حصہ آپ کی جماعت بنے گی؟ بالکل دیکھیں ہم چاہیں گے کہ APC ہو, ہم چاہیں گے کہ APC میں ٹھوس فیصلے ہوں اور ان ٹھوس فیصلوں پر مخلصانہ طور پر عمل درآمد ہو, پھر نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. چلیں حافظ صاحب یہ بتا دیں کہ کب تک کا وقت آپ نے سوچ رکھا ہے کہ اس وقت تک فیصلے ہو جانے چاہیے؟ اگر فیصلے نہیں ہوتے پھر JUI فے کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں فیصلے نہیں ہو رہے تھے تب بھی JUI میدان میں تھی, اگر فیصلے ہوں گے تب بھی JUI میدان میں ہے. اگر ماضی میں پھر یہ مصلحتوں کے شکار ہو گئے, ہم اپنی بساط کے مطابق اپنا حکمت عملی اپنی پارٹی میں طے کریں گے, اور جو بھی چھوٹی جماعتیں اور ہمارے ساتھ ملیں گی اس کو لے کر ہم اپنا فرض ادا کریں گے, اور نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا, لیکن ہم اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے. آپ کے ساتھ جو آپ نے جس طرح کہا کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں نہیں بھی آتی تو آپ ایک نیا متحدہ محاذ بنا لیں گے چھوٹی جماعتوں کو, تو کون کون سی چھوٹی جماعتیں آپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں؟
اور آپ کی بات سے کون سی سیاسی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ متفق بھی ہیں؟ دیکھیں متفق تو اس وقت زبانی طور پر تو پیپلز پارٹی بھی ہے، زبانی طور پر مسلم لیگ نون بھی ہے، وہ تو آج سے حافظ صاحب ایک سال عملی پہلے طور بھی تھی۔ پر ان کا کردار کیا جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں میں ان سے رابطے بھی ہیں، لیکن اس کا اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا کہ جب حتمی بات ہوگی تو انشاءاللہ متفقہ طور پہ قوم کے سامنے رانا صاحب اتحادی ساری جماعتوں بات کے آ حوالے سے۔ جائے گی، اور اس وقت تک جی ہاں اتحادی جماعتوں کے نام بھی آ جائیں گے جن سے ہمارے رابطے ہیں، اور جن سے رابطے ہم نے کرنے ہیں ہم اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ اچھا، اس پورے متحدہ اپوزیشن میں مجھے اسفر یار ولی کی خاموشی، مجھے ہمیں محمود اچکزئی کی خاموشی، اور ہمیں دیگر ان کی اپوزیشن جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کی خاموشی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ میں سراج الحق صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں دیگر ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم علیحدہ جائیں گے۔ دیکھیے ہر پارٹی کا اپنا دستور العمل ہے، ہر پارٹی کی اپنی نظریات ہیں، اپنا لائحہ عمل ہے، اپنی حکمت عملی ہے۔ آپ نے محمود خان اچکزئی کی بات کی ہے، آج کوئٹہ کے تمام اخبارات میں اور دیگر اخبارات میں اور آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں گے تو انہوں نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں ایک جملہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے جس انداز میں مسلم لیگ نون اور اس کے قائدین ہمیں اس انداز میں لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مولانا کو باضابطہ طور پر مشورہ دیا ہے کہ کسی ایسے اے پی سی میں آپ شریک نہ ہو جس میں کسی لائحہ عمل کی بجائے اس انداز میں جو ہے نا اس مسئلے کو ٹالا جاتا ہے۔ تو مولانا یہ صاحب اس ہمارے کے عمل، اخبارات کی سستیوں میں بالکل ٹھیک لگی ہے، ہوئی بات۔ مولانا صاحب کیا ان کی خواہش پر یا ان کی مشورے پر عمل کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم اس کی تمام کے خواہشات پہ احترام کریں گے، لیکن عمل کا مرحلہ اپنی پارٹی کے اندر فیصلوں کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اکثریتی رائے کیا ہے آپ کی پارٹی کی ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے؟ ہماری اکثریت کی رائے پہلے بھی تھے کہ ان تلوں جی ہاں ہماری اکثریت پارٹی کی پہلے بھی تھی، اور ہم نے قائدین کے سامنے بھی کہا کہ بعض تلوں میں تیل موجود نہیں ہے، لیکن مولانا پھر بھی چاہتے تھے، اور انہوں نے آخری حد تک اپنے تمام یعنی آپ بعض تلوں میں تیل جو نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، جو تلوں میں تیل نہیں ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کر رہے ہیں یا تمام اپوزیشن جماعتوں کی؟ جی ہاں میں کسی چینل کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ بڑے اچھے سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطمئن نگاہ کیا ہے۔ میں نے کہا چونکہ آپ ہمیشہ سیدھی بات کرتے ہیں نا، نون لیگ پیپلز پارٹی کا نام لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یار اتنی سیدھی سادھی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، چلے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اے پی سی کا اگلا لائحہ عمل جو ہوگا اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف دکھائی دے رہی ہے، اب تک کا تاثر یہ ہے، اور جے یو آئی فے دوسری طرف، اور تاثر یہ بھی ہے کہ دونوں پارٹیز جے یو آئی فے کو بیک فٹ پہ لانا چاہتی ہیں۔ دیکھیں یہ تاثر تو آپ نے لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جیسے سینئر لوگ اور پورے عوام اس تاثر کو لے کر آگے بڑھیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے اور مٹانے کی ہماری کوششیں جاری ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب مسلم لیگ کے قائدین اور پیپلز پارٹی کے قائدین خود بھی اور ہماری تعاون سے اس تاثر کو جلد ظاہر کریں گے، اور جب یہ تاثر نہیں رہے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی شکوہ نہیں ہوگا، اور ملک کے حالات بھی کسی صحیح ڈگر پر امید کرتے ہیں کہ ملکی حالات میں بہتری لانے کے لیے اے پی سی کا اجلاس ہو اور ملکی مفاد کے مطابق فیصلے کیے جائیں اور فہم و تفہیم سے یہ فیصلے ہوں۔ بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب اس حوالے سے دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما حافظ حسین احمد کا موقف آ چکا ہے اے پی سی کے حوالے سے بھی اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے بھی جو حالیہ نقشہ جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین، اے پی سی کے حوالے سے جے یو آئی فے کے تحفظات بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے
انہیں گلے بھی ہیں، شکوے بھی ہیں، شکایتیں بھی ہیں، اور یہی شکایتیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہیں، اور حکومتی موقف پہ اقدام پہ ان کا موقف بھی سامنے آیا. لیکن اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کیا رائے رکھتی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر رہنما راجہ ظفر الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راجہ صاحب اے پی سی پہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے بات کر لیتے ہیں نیا نقشہ جو جاری ہوا حکومت پاکستان کی جانب سے، جسے اقوام متحدہ میں پیش کرنے کا حکومت عزم کیے بیٹھی ہے. تو آپ اس نقشے پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو فون کیا، کشمیر کے حوالے سے قومی مشاورتی کونسل میں شرکت کی انہیں دعوت دی، لیکن ان کی جانب سے انکار کس وجہ سے ہوا؟ آج جو اجلاس بلایا گیا تھا اس میں ساری جماعتیں تھیں ماسوئے JUI کے. اچھا، تو شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا تھا، انہیں دعوت دی تھی کہ آپ بھی مشاورتی کونسل میں آئیں؟ نہیں، یہ تو جو اجلاس یکے بعد دیگرے ہوتے ہیں، تو یعنی کل جو ہے وہ سینٹ نے ایک اسپیشل سیشن رکھا ہوا ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر، اور وہاں بحث بھی ہوگی اور ایک مشترکہ قرارداد بھی لائی جائے گی انشاءاللہ. تو راجہ صاحب یہ کہہ دیجیے گا، یہ جو حالیہ اقدامات ہیں اس پر آپ کیا موقف رکھتے ہیں، سراہتے ہیں اسے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ اچھے انداز میں ایک دور اندیشی کا معاملہ ہوا ہے، اور یہ سب نے مل کر اس میں طے کیا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ پاکستان کے موقف کو آگے بڑھایا جائے، اور بالخصوص جو قراردادیں ہیں سیکیورٹی کونسل کی وہ تقریباً 2 درجن کے قریب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی 1 قرارداد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی 1 سے زیادہ ہیں، لیکن صحیح علم کسی کو نہیں ہے. یہ ساری قراردادیں ایک ہی چیز پر زور دے رہی ہیں کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، انڈیا یا پاکستان. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک جمہوری اور پرامن حل کشمیر کے مسئلے کا ہے. ورنہ یہ جو 2 ایٹمی طاقتیں ہیں اور آپس میں ہمسائے بھی ہیں، اس میں 2-3 جنگیں پہلے ہو چکی ہیں، تو یہ خطہ جو ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی اور بدمزگی پیدا ہو. لیکن ہندوستان اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہا، اور وہ آگے بڑھا رہا ہے معاملے کو. اور ملک کے اندر جتنا تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، کرسچنز کے خلاف، دلتس کے خلاف، تو یہ وہاں ایک کانگریس کے رہنما نے بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ کہا کہ 1947 میں ہندوستان کی جو سائل ہے وہ تقسیم ہوئی، لیکن اب مودی نے آ کر اس نے انڈیا کے جو سول تھی، یعنی روح تھی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو مسلمان نہیں بھی ہیں، دلت نہیں بھی ہیں، سکھ نہیں بھی ہیں، وہ ہندو ہیں، لیکن وہ یہ اروندھتی رائے کی طرح وہ برملا بھارت کی اس پالیسی کے مخالف ہے. لیکن اب پاکستان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ایک راستہ اختیار کیا ہے تو اس کو باقی دنیا کو منوانے کے لیے ہم کیا نقشہ بناتے ہیں اور کیسے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. راج صاحب، یہ تو بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی. تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ مشاورت سے فیصلہ کیا، اور یہ پاکستان کے لیے فیصلہ تھا، کشمیر کے لیے تھا، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے بڑا اہم رول ادا کیا. اب عید گزر گئی، عید قربان ختم ہو گئی، سیاسی میدان بھی گرم ہونے جا رہا ہے. تو 2 دن سے مولانا فضل الرحمان جو متحدہ اپوزیشن کے لیے بڑے متحد اور بڑے متحرک تھے، اب انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے سخت الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں، اور ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سہولت کار ہے عمران خان کی حکومت کی. کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو، ہر جماعت کو اپنا موقف بڑھانے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے جب مذاکرات ہوں گے، اور جو ریبر کمیٹی ہے اس کے سربراہ بھی انہی کے درانی صاحب سربراہ تھے،
تو یہ معاملات انشاءاللہ تعالیٰ طے ہو جائیں گے. تو رائے صاحب متحدہ اپوزیشن کی قیادت میاں محمد شہباز شریف کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بلاول بھٹو کو یہ قیادت کیوں دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ بیمار تھے اور ڈاکٹروں نے ان کو منع بھی کیا ہوا تھا، لیکن جو پرسوں کی میٹنگ ہے اس میں وہ تشریف لا رہے ہیں یہاں اسلام آباد میں، یہ پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر، اور اس میں ایک جوائنٹ میٹنگ ہوگی، اس میں وہ موجود انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. یہ اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ ہوگی؟ یہ سینیٹرز جو پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ایم این ایز ہیں پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اجلاس. پارلیمانی پارٹی جو آپ کی مسلم لیگ نون کی، اس کے بعد جی ہاں جوائنٹ پارلیمانی پارٹی، اور اس کے بعد جوائنٹ سیشن ہے، اور اس میں بھی یہی معاملات ڈسکس ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میں بدمزگی نہ ہو جیسے ایک عام طریقہ کار ہو گیا ہے. تو راجہ صاحب، یہ جو ایک تاثر پنپ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی JUI کو علیحدہ رکھنا چاہتی ہیں، یہ اپنی تحریک چلانا چاہتی ہیں، بیک فٹ پہ رکھنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو، اس میں کتنی حقیقت ہے جس کی وجہ سے مولانا بھی خائف نظر آتے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ مولانا صاحب کے بہت اچھے تعلقات دونوں جماعتوں سے ہیں، اور جو ان کی کئی میٹنگیں مشترکہ طور پر ہو بھی چکی ہیں، اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مولانا صاحب بڑے دور اندیش آدمی ہیں، اور وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے والے آدمی ہیں، اور ان کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اکثر اوقات اتفاق رائے بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ پچھلے دنوں 2 بل آپ نے منظور کیے مشترکہ طور پہ، اور سینٹ سے بھی پارلیمنٹ سے بھی منظور ہوئے، وہ ملک کے لیے، قوم کے، پاکستان کے لیے بل تھے. اس بل میں بھی بڑی مخالفت، اس پہ بڑی چیخ و پکار کی، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے نے، عبدالغفور حیدری صاحب نے، خود مولانا صاحب نے. تو کیا اس میں متحدہ اپوزیشن جو ہے اس اعتماد میں نہیں تھے؟ اصل میں اعتماد میں تو تھے، لیکن ایک میٹنگ ایسی ہوئی جو کمیٹی ہے سینٹ کی، لا اینڈ جسٹس کی، اس میں ان کی نہیں تھی، نمائندگی نہیں تھی، تو اس پر وہ شدید رد عمل کا انہیں اظہار کیا. ادروائز تو ہم ہر معاملے میں ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں. رائے صاحب، کب تک متحدہ اپوزیشن کا پہلی APC ہونے جا رہی ہے؟ متوقع کب تک ہے؟ محرم سے پہلے، محرم کے بعد؟ یہ تو جو رہبر کمیٹی ہے وہ ہر ایک جماعت میں سے ایک صاحب ہیں، اس میں وہ طے کرے گی، نقشہ بنائے گی، اور وہ پھر پیش کیا جائے گا APC میں، تو پھر اس کے اوپر پھر رائے لی جائے گی. رہبر کمیٹی کا اجلاس کب تک متوقع ہے؟ میرے خیال میں وہ جلدی ہو جائے گا. تو راجہ صاحب، آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ APC کے کتنے اجلاسوں میں یا کتنے عرصے میں کسی ایک نقطے پر تمام پارٹیز متفق ہو جائیں گی اور اگلی پلاننگ کا اعلان کر دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے وہ وقت دور نہیں جب یہ سارے معاملات انشاءاللہ سمٹ کر ایک رخ اختیار کر لیں گے. تو راجہ صاحب، شیخ رشید صاحب جو موقف رکھتے ہیں کہ دسمبر تک اگر اپوزیشن نے کوئی ہلہ گلہ کر لیا تو ٹھیک، اس کے بعد عام انتخابات کی تیاری شروع ہو جائے گی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں گے. بہرحال ان کا اپنا اندازہ ہے، میں اس پر کوئی تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا. ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ آدمی کسی ایک مسئلے کے اوپر وہ کوئی 100% درست نہیں ہو سکتی ساری باتیں. راجہ صاحب، مسلم لیگ نون جو ہے بالکل شہباز شریف کی صحت ٹھیک نہیں، اجازت نہیں دے رہی، لیکن شہباز شریف کے صاحب کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے خلاف دوبارہ نئے کیسز بننا شروع ہو گئے ہیں. عثمان جو ان کا ایک چیف اکاؤنٹنٹ آفیسر تھا فرانس کا، انہیں اسے پکڑ لیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 7 ارب کا
جو منی لانڈرنگ تھی مبینہ طور پر یہ ان کے لیے کر رہی تھی، کیا یہ آنے والے وقت میں ان کو روکنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے یا واقعی نیب صحیح طریقے سے کر رہی ہے؟ نیب تو حکومت کا ایک انتقامی کارروائی کرنے کا ذریعہ ہے، ورنہ یہ چینی اسکینڈل میں کتنے ارب کا نقصان ہوا، وہ کس نے کیا، کس کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا، گندم کے اوپر کتنا عجیب صورتحال بنی کہ جو منسٹر ہیں فوڈ سیکیورٹی کے فخر امام صاحب، انہوں نے کہا کہ ابھی گندم آئی تھی اور اس میں سے اتنے ملین جو ہے وہ اکٹھی کی گئی تھی، گورنمنٹ نے، پاسکو نے اور گورنمنٹ نے لی بھی تھی، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر گئی ہے۔ تو اب ان معاملات میں حکومت کی حالت تو اس قسم کی ہے کہ وہ اس کو خود سمجھ نہیں ہے، اور ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے وہ لوگ جو یہ جن کو وہ خود مافیا کہتے ہیں۔ تو راجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے جو موقف رکھا، جو الزام دھر دیا سندھ حکومت کے سر پر کہ گندم بحران کی ذمہ دار یہ ہے، یہ جاری نہیں کر رہی اپنے حصے کی؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ ذرا کوئی بات ہو پنجاب میں ہو تو جائیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یا صوبہ سرحد میں ہو یعنی خیبر پختونخوا میں کچھ ہو، تو سارے کی ذمہ داری سندھ کے اوپر نہ پھینکنی چاہیے۔ راجہ صاحب آپ کا کل اجلاس 2 دن بعد آپ نے کہا اجلاس ہو رہا ہے، بڑا اہم اجلاس ہے، اور اس کے بعد متحدہ اپوزیشن نے تحریک بھی چلانی ہے، کیا ان تمام معاملات میں میاں محمد نواز شریف صاحب سے مشاورت کی جاتی ہے؟ اور کیا یہ جو آپ کا جوائنٹ اجلاس ہے اس میں بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو فون پر یا ویسے مشاورت کی جائے گی؟ یہ ان کو جتنا ہو سکتا ہے باخبر رکھا جاتا ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کا کیا کہنا ہے کہ تحریک کس طرح چلائی جائے؟ میاں صاحب کی کیا خواہش ہے؟ میں یہ ٹی وی پر تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ ایک سیاسی کارکن یا ایک سیاسی رہنما ہونے کی حیثیت سے آپ بتا دیں ویسے کس طرح کی تحریک چلے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اتنی تنگ ہو چکی ہے مہنگائی سے، بے روزگاری سے، کرائم سے، کہ لوگ بہت بے حد تنگ ہیں، بے حد پریشان ہیں۔ کیا اس تحریک کے دوران میاں محمد نواز شریف واپس آ جائیں گے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی صحت کے اوپر، اور ابھی ان کے دل کا معاملہ جو ہے ابھی وہیں کا وہیں ہے، تو اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ تحریک کے وقت آ جائیں گے یا نہیں آ جائیں گے۔ مریم صاحبہ تحریک میں شامل ہوں گے؟ انشاءاللہ۔ راجہ صاحب یہ کہیے گا، کیا اے پی سی میں حکومتی اتحادیوں کو بھی بلایا جائے گا؟ حکومتی اتحادی اگر آنا چاہیں گے تو ضرور بلایا جائے گا۔ یعنی یہ آپشن ہے، حکومتی اتحادیوں سے کوئی رابطے ہیں؟ یہ رابطے تو سیاستدانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے ہوتے رہتے ہیں۔ کیا مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون میں کوئی رابطے شروع ہو چکے ہیں؟ یا وہ جو سماجی رابطے ہیں وہ تو رہتے ہیں۔ سماجی رابطے رہتے ہیں، تو کیا آنے والے دنوں میں کوئی امکانات ہے کہ تمام مسلم لیگیں ایک ہو جائیں؟ یہ تو ایک ایسا آئیڈیل ہے جس کے لیے بہت سارے لوگ خواہش مند ہیں۔ راجہ صاحب کووڈ کے حوالے سے جو پاکستانی حکومت نے حکمت عملی اپنائی تھی، اپوزیشن نے پہلے دن سے اس پر تنقید کی اور آج تک تنقید ہی کی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں وال سٹریٹ جرنل یہ لکھتا ہے کہ دنیا کی جو سپر پاور ہے اسے اس کرونا کا مقابلہ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ پاکستانی حکومت نے بہترین حکمت عملی سے اس پہ قابو پایا۔ اصل میں یہ پورے حالات واقعات سامنے نہیں ہیں، لیکن جو امریکہ کے موجودہ صدر ہیں
وہ بڑے غیر سنجیدہ اور لاؤبالی پن کے مالک صدر ہیں، اور وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ریزننگ نہیں ہوتی، ان کی مشاورت جو ہے وہ بھی بڑی محدود ہے، اور اسی لیے ان کی پوزیشن الیکشن جو اب یہ نومبر میں ہونے والے ہیں اس میں ان کی پوزیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کا بس آخری سوال، آپ نے کہا جی انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تحریک میں شامل ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے جب تحریک چلنے جا رہی ہے مریم صاحبہ کا شامل ہونا کو مسلم لیگ نون اب فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہی ہے؟ انشاءاللہ۔ چلے آگے اے پی سی میں کیا حکمت عملی ترتیب پاتی ہے، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں یا مولانا اپنی جگہ پہ اپنے موقف پر یا اپنے تحفظات پر قائم رہتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہت شکریہ راجہ ظفر الحق صاحب اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ایک جانب سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پر سیاحتی مقامات کو بند کیا گیا ہے، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حالیہ کچھ دنوں میں عید الاضحیٰ کے کچھ دنوں میں لوگوں کا ایک بڑا جم غفیر ان سیاحتی مقامات کا رخ کرتا ہے، انہیں مختلف جگہوں پر روک لیا جاتا ہے، انتظامیہ بھی اس میں ناکام نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی انہیں سیاحتی مقامات تک رسائی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس حکومتی وزراء اور بیوروکریٹس کی ایک بڑی تعداد ہے جو سیاحتی مقامات پر موجود ہے اور وہاں پر ان کے خاندان بھی موجود ہیں اور مزے لیے جا رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندہ خصوصی سدھیر احمد عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سدھیر، عام عوام کو تو رسائی نہیں ہے، لیکن رسائی ہے کس کو، کس تعداد میں، کتنے دنوں سے، اور عام عوام کی رسائی کب ممکن ہوگی؟ جی بالکل، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی جانب سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے باعث تمام سیاحتی مقامات پر سیاحوں کے داخلے پر پابندی برقرار ہے، جس کے باعث مری کے تمام انٹری پوائنٹس پر پولیس ناکوں پر مقامی لوگوں سمیت سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پولیس کے لیے ناکے اس وقت سونے کی چڑیا بن چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب ان دنوں مری میں تمام سرکاری جو ریسٹ ہاؤسز اور گیسٹ ہاؤسز ہیں وہاں پر وزراء اور بیوروکریٹس کی فیملیوں سے بھرے پڑے ہیں، اور ہر طرف سڑکوں پر سرکاری نمبر پلیٹس اور نیلی لائٹس والی گاڑیاں دوڑتی نظر آ رہی ہیں، جبکہ مری میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی کے باعث انڈسٹری اور تاجر طبقہ بری طرح متاثر ہے۔ آپ کو بتا چلوں کہ سیاحوں اور تاجر تنظیموں نے پولیس ناکوں پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس ناکوں پر سیاحوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور بھاری نظرانہ کے عوض سیاحوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ تاجر تنظیموں کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ مری سے دور معیار کو ختم کیا جائے، اور اس وقت صرف جو سرکاری نمبر پلیٹس کی گاڑیاں ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے، اور جو سیاح ہیں ان کو ان ناکوں سے واپس کیا جا رہا ہے، جبکہ مقامی جو لوگ ہیں ان کو شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو یہاں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی جو حالات ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں ان ناکوں پر، اور جو ہوٹل انڈسٹری کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں انہوں نے شدید احتجاج کیا کہ ان ناکوں کو ختم کیا جائے تاکہ یہاں سے دورہ معیاری اس کو ختم کیا جائے۔ عباسی صاحب ساتھ رہی گا۔ رانا صاحب، جیسا کہ عباسی صاحب بتا رہے ہیں، وزراء اور بیوروکریٹس جو ہیں ان کی بڑی تعداد اس وقت سیاحتی مقامات پر موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم نے نتھیا گلی جا کر عید الاضحیٰ منانے کا اعلان کیا تھا تو اس کے بعد لوگوں کی کچھ رائے یہ تھی کہ لوگوں کے جانے پر تو پابندی ہے لیکن وزیر اعظم جا سکتے ہیں۔ ایک بات ٹھیک ہے، جس کی ادھر رہائش ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن وزراء اور بیوروکریٹس کی کہاں پر رہائش ہے؟ وہ گیسٹ ہاؤسز بھرے پڑے ہیں، عام عوام جو ہے اسے جانے کی اجازت نہیں، لاٹھیاں برسائی جاتی۔ لیکن یہاں سر آپ سوات چلے جائیں، آپ بحرین چلے جائیں، کلام چلے جائیں، اس کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا سیاحتی مقام مری ہے، جہاں پر پورے پاکستان سے سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں۔ مری ہو گیا، نتھیا گلی ہوگی، ایوبیا ہو گیا، ساتھ میں آپ بوربان لے لیں۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر جتنے گیسٹ ہاؤس ہیں سرکاری، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہ سکتے ہیں جتنے موجود ہیں، وہاں پر اس گیسٹ ہاؤس کے ہماری یہ آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان گیسٹ ہاؤس کے اندر گاڑیاں کھڑی ہیں، ان گیسٹ ہاؤس کے اندر سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیاں کھڑی ہیں، بیوروکریٹس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، ارکان اسمبلی کے رشتہ داروں کی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ وزراء روزانہ ٹی وی پہ چلتا ہے کہ آج فلاں وزیر جو ہے مری کے مار روڈ پہ موجود تھے، دیکھیں اس وزیر کی وہاں پہ رہائش تو نہیں ہے، ان بیوروکریٹس کی وہاں پہ رہائش تو نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سیاحتی مقامات جو سب سے زیادہ آمدن دیتے تھے، جو سب سے بڑا ویژن تھا اس کا ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا کہ یہی جو ہے ہم سیاحت کو آگے لے کر جائیں گے، لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ سیاحتی مقامات پر عام آدمی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں پر بیوروکریٹ جا سکتا ہے، وزیر جا سکتا ہے، بااثر آدمی جا سکتا ہے، عام لوگ وہاں بھوکے مر جائیں ان کے لیے سرکاری گیسٹ ہاؤس کھلے ہیں۔ اگر یہ پابندی ہے
ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب کی رہائش گاہ وہاں پہ موجود تھی، وہ چلے گئے، لیکن جن کی رہائش گاہ موجود نہیں ہے وہ وزیر سرکاری گیسٹ ہاؤسز میں کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ ان کو ہوٹلوں تک میں پہنچنے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ تو یہ ایک دورہ معیار ہے جس کے باعث ہو یہ رہا ہے کہ پولیس وہاں پہ پیسے وصول کر رہی ہے ناکوں پہ، جو پیسے زیادہ دے گا چاہے وہ وزیر ہے یا نہیں ہے اسے جانے کی اجازت ہے، جو پیسے نہیں دے گا وہ رک جائے گا۔ عباسی صاحب یہ کہیے گا کہ وہ عوام جو سیاحتی مقامات پر جانا چاہتی ہیں، آپ کی اطلاعات یا خبریں کیا کہتی ہیں کہ یہ سیاحتی مقامات کب تک کھل جائیں گے؟ جی ابھی تک تو یہی پتہ چلا ہے کہ ایس او پیز تیار ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو ہیں یہ سیاحتی مقامات جو ہیں یہ کھولے جا رہے ہیں، لیکن یہاں کی جو ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ جو جتنے طبقے ہیں وہ شدید پریشان ہیں اور وہ مالی بحران کا شکار ہو چکے ہیں اور فاقوں پر مجبور ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ سیاحتی مقامات کھلیں تو وہ ان کے روزگار بحال ہو سکیں۔ یہ اسی ہفتے میں نا یاسر اسی ہفتے میں میری ابھی بات ہوئی پروگرام سے پہلے وزیر اطلاعات پنجاب سے بھی ہوئی ہے اور دیگر جو ذمہ داران سے بھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اسی ہفتے میں جو ہے امید ہے کہ یہ ایس او پی کے تحت چلیں امید کرتے ہیں کہ عوام کے لیے بھی یہ مقامات کھول دیے جائیں۔ سدھیر احمد عباسی اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین یہ مقامات کھلیں گے تب ہی عوام کو کچھ ریلیف ملے گا، چہروں پر خوشی آئے گی کہ اتنا عرصہ ہم نے اس کرونا وائرس زدہ ماحول میں گزار دیا ہے کہ جب خوشیوں کا وقت ہے تب طبقات میں نہیں بٹنا چاہیے، ایک ہی سطح پر سب کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔